अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अच्छा जी, आज जो हमारा दिन है वो है शाबान का महीना और रमज़ान की तैयारी के हवाले से आज हमारा सेशन होगा इंशाल्लाह। आज हमारा शायद ग़ालिबन 10वां सेशन है। 10वां दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अहम है और आप सबका फ़ेवरेट है। और वो टॉपिक है तहज्जुद की नमाज़। तहज्जुद की नमाज़ में इंशाल्लाह बात करेंगे और ये जानेंगे कि ये नमाज़ जो है इसके फ़वाइद क्या हैं और क्या वो तरीक़े हैं जिससे हम जो है इस नमाज़ को पढ़ सकें और इसको पढ़ने के काबिल हो सकें। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब हम किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं ना, यानी इंसान उसी चीज़ को हासिल करता है जिसमें उसको कोई फ़ायदा नज़र आता है। उसकी उसकी नज़र में उसकी कोई अहमियत होती है, कोई वैल्यू होती है, ठीक है? मिसाल के तौर पे हम जो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाने के लिए, यानी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं ना एक तरह से। माँ-बाप अपनी बाप जो है वो कमा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कमा रहा है क्योंकि असल उसका मोटिव ये होता है कि बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएँ। किसी पीले स्कूल में नहीं पढ़ाना, बहुत अच्छे, यानी जितनी ज़्यादा हैसियत होगी ना जिसकी, वो उतने ही बड़े स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेगा। सबसे हाई उसका वो होगा कि भई जितना अफ़ोर्ड कर सकते हैं ना मैक्सिमम, उतनी उसकी फ़ीस मतलब दें और हाईएस्ट उसको एजुकेशन दें, बहुत बेहतरीन एजुकेशन दें। कुछ तो मुल्क से बाहर भी भेज देते हैं। तो ये हम क्यों करते हैं? उसके पीछे क्या वजह होती है? हमें उसके पीछे वजह ये होती है कि हमें उसमें फ़ायदा नज़र आ रहा है। हमें ये नज़र आ रहा है कि हमारा बच्चा एजुकेटेड हो जाएगा तो एक तो वो लोगों में जब उठे बैठेगा तो लोग तारीफ़ करेंगे कि वाह भई ज़बरदस्त, क्या ज़बरदस्त एजुकेशन है। दूसरी जो है वो बहुत अच्छी अर्निंग करेगा, कमाएगा वो, है ना? दुनिया के फ़ायदों के लिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनिया के फ़ायदों के लिए। इंसान इतनी मेहनत करता है और उसको ये होता है कि यार ये फ़ायदा मिल जाएगा तो इसकी वजह से वो क्या कुछ करता है। मतलब वो माल कमा रहा है, सुबह-सुबह बच्चों को उठा रहा है, वैन आ रही है, सुबह-सुबह ठंड हो रही है लेकिन बच्चों के स्कूल के लिए तैयार कर रही हैं माएँ, उनके नाश्ते बना रही हैं। बच्चे खुद भी सर्दी में, ठंड में, गर्मी में किसी भी तरीके से उठ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, फिर वापसी पे। और बाज़ पेरेंट्स तो जब बच्चे छोटे होते हैं ज़ाहिर है कि तो उनको वैन में भी नहीं भेज सकते, खुद छोड़ने जाते हैं, खुद लेने जाते हैं। तो इतनी कोई एफ़र्ट्स करते हैं, फिर उनके कॉलेज शुरू होते हैं, तो कॉलेज के लिए कितनी मेहनत, फिर यूनिवर्सिटी के लिए कितनी स्ट्रगल, पैसे अरेंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मेहनतें हो रही हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इसमें फ़ायदा नज़र आ रहा है ना? तो जब वैल्यू का अंदाज़ा हो जाता है ना, तो वो उस चीज़ को हासिल करने के लिए इंसान फिर कोशिश भी करता है। अगर बिलफ़र्ज़ एक मिसाल से मैं समझाऊँगी आपको कि बिलफ़र्ज़ अगर जैसे स्कूल की टाइमिंग आजकल 8 बजे है, ठीक है? आमतौर से पाकिस्तान में, बल्कि शायद दुनिया भर में 8 बजे स्कूल लगता है। तो ज़ाहिर है गाड़ी आ जाती है 7 बजे तक, तो पेरेंट्स 6 बजे उसके हिसाब से उठते हैं और बच्चों को तैयार करके भेज देते हैं। अगर बिलफ़र्ज़ स्कूल की टाइमिंग 6 बजे होती, तो फिर क्या होता? फिर कितने बजे उठते? फिर 4 बजे उठते या बहुत ज़्यादा मतलब अगर स्कूल 6 बजे लगता तो ज़ाहिर है गाड़ी आनी थी 5 साढ़े 5 तक, तो फिर उठते किस वक़्त? 4 बजे, साढ़े 3, 4, साढ़े 4 यही टाइम होता ना उठने का। फिर तो उठ जाते। क्यों उठ जाते? क्योंकि उसकी अहमियत है लाशऊर में। वो बिल्कुल रासिख़ हो चुकी है उसकी अहमियत, रच बस चुकी है, उसको कोई उखाड़ के फेंक ही नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया इधर से उधर हो जाए, माएँ किसी तरीके से इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी कि बच्चे को स्कूल ना भेजें हम, ये कैसे हो सकता है? एजुकेशन नहीं, नहीं, इस मामले में तो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्या जहन्नुम में चला जाएगा बच्चा अगर स्कूल नहीं जाएगा तो? नहीं, नहीं, करेगा क्या? पीछे रह जाएगा दुनिया में। कमा नहीं सकेगा क्योंकि कमाने का वाहिद ज़रिया एजुकेशन है उनकी नज़र में। तो जब वैल्यू का अंदाज़ा हो जाता है ना, चलें एक और मिसाल से आपको समझाती हूँ। आप की फ़्लाइट है सुबह 5 बजे की, ठीक है? कराची में रहती हैं और आपको इस्लामाबाद जाना है। आपने टिकट खरीद ली है, आपकी फ़्लाइट है और आपको जाना है। तो अब आपकी फ़्लाइट है 6 बजे की और आपको घर से निकलना है 4 बजे, ठीक है? तो अब आप अलार्म लगाना भूल गई रात को, तो आँख खुलेगी या नहीं खुलेगी? सोते रह जाएँगी? कभी ऐसा हुआ? क्यों नहीं हुआ ऐसा? अलार्म ना भी लगा अव्वल तो अलार्म लगाना भूल ही नहीं सकते। अलार्म लगाना भूल ही नहीं सकते और अगर बिलफ़र्ज़ अलार्म लगाना भूल भी गए, तब भी आँख खुलेगी। क्यों खुलेगी? क्योंकि इंसान की बॉडी के अंदर, उसके ज़हन के अंदर अल्लाह ताला ने एक कुदरती अलार्म सेट किया हुआ है, जो खुद ब खुद उसको उठाता है उस काम के लिए जिसकी उसके लिए अहमियत होती है। उसकी नज़र में जिस काम के लिए अहमियत होती है, उसके लिए वो खुद ब खुद उठता है। उसका माइंड उसको उठाता है। अब ये उठे क्यों हम? फ्लाइट है 6 बजे, क्यों उठे हम? उसके पीछे क्या रीज़न है? नुकसान से डरते हैं। अगर नहीं उठे तो फ्लाइट निकल जाएगी, वहाँ एक तो टिकट ज़ाया हो जाएगा,
سب سے پہلا مال کا نقصان ہوگا۔ دوسرا کیا ہوگا کہ وہاں پہنچنا تھا، بہت ضروری شادی اٹینڈ کرنی تھی، بہت ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی، بہت ضروری کوئی بزنس کانٹریکٹ تھا، وہ کرنا تھا، تو اس وجہ سے پہنچنا ضروری تھا۔ تو کیسے مس کر دیتے؟ تو خود بخود اٹھ گئے، الارم سے پہلی آنکھ کھل گئی اٹھے اور 5 بجے بعد الارم بج رہے، او میں تو خود ہی اٹھ گئی۔ کیوں اٹھ گئی؟ فکر تھی، فکر تھی۔ فکر کیوں تھی؟ نقصان کا ڈر تھا، نقصان کا ڈر تھا۔ چلیے ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں۔ آپ کو کوئی یہ بتاتا ہے کہ جو پرائم منسٹر ہے پاکستان کا، اس نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے، چلیں چھوڑیں پرائم منسٹر کو، پرائم منسٹر صاحب سے تو سب ناراض ہی رہتے ہیں ہمیشہ۔ ملک ریاض نے جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ وہ جو ہے صبح 4 بجے ایک سیمینار ہے، ایک یوں سمجھ لیں کہ اس نے دعوت دی ہے، کھلے عام دعوت دی ہے کہ لوگ آئیں اور وہ سب میں فری پلاٹس بانٹ رہے ہیں، اور جو سب سے پہلے پہنچے گا نا، اور سب سے زیادہ ایفرٹس کرے گا، وہ جو ہے اس کو ہو سکتا ہے گھر بھی مل جائے۔ تو آپ کی کیا آنکھ نہیں کھلے گی وہاں پہنچنے کے لیے؟ سوتے رہ جائیں گے، بلکہ میرا خیال ہے نیند ہی نہیں آئے گی رات کو پوری رات جاگتے رہیں گے ٹینشن میں کہ کہیں سو نہ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ملک ریاض نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے وہ پلاٹس دے گا، اور پلاٹ کتنے کا ہے؟ سب سے سستا پلاٹ بھی 50-60 لاکھ کا ہے، تو نقصان ہو جائے گا 60 لاکھ روپے کا۔ اور وہ پلاٹ جو ملیں گے نا، وہ قرآن اندازی سے ملیں گے۔ اگر 1 لاکھ لوگ پہنچ گئے تو ان میں سے 10,000 لوگوں کو ملے گا، باقی کے کو فائدہ ملے گا بھی نہیں۔ لیکن پھر بھی پہنچیں گے، کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے نکل آئے قرآن اندازی میں، جائیں گے، کوشش کریں گے تو ملے گا نا بھائی، گھر میں بیٹھے بیٹھے تھوڑی کام ہو جاتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، جانا پڑتا ہے۔ جب آپ کے شاید علم میں ہو بات یہ یا نہ ہو، جب بحریہ ٹاؤن کراچی اناؤنس ہوا تھا تو اس کے جو پلاٹس تھے اس کی فائلز ملا کرتی تھیں، فائلز اس کے لیے فارمز ملا کرتے تھے، اور کیونکہ یہ انسٹالمنٹ پہ ملتی تھی یہاں کی سارے پلاٹس، تو اس میں اور گھر جتنے بھی تھے وہ انسٹالمنٹ پہ ملا کرتے تھے، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہر ایک کو تو فارم نہیں ملے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر 10,000 پلاٹس ہیں اور 5,000 گھر ہیں، یا مثال کے طور پہ 2,000 گھر ہیں اور 800 جو ہے وہ پلاٹس ہیں، تو اب ظاہر ہے اور لینے والے لاکھوں ہیں، تو ہر ایک کو تو نہیں مل جائے گا نا۔ تو اس کے لیے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو لائن میں لگ کے فارم لینا پڑتا تھا، جس نے فارم خرید لیا اسی کو انسٹالمنٹ پہ پلاٹس مل سکتے ہیں، اور گھر جس نے نہیں لیا اس کو بعد میں نہیں ملے گا، وہ بعد میں مہنگے داموں خریدے گا۔ تو لوگ کیا کرتے تھے کہ لوگ فجر سے بھی پہلے سے لائنوں میں لگتے تھے، اور انہوں نے اپنے نوکروں کو کھڑا کیا ہوا ہوتا تھا رات سے کہ وہیں پہ وہ اسٹے کرتے تھے، اور پھر وہ لائن لگتی، صبح سب سے پہلے لائن میں لگ جاتے تھے کہ وہ فارم لے لیں۔ اگر ان کے ہاتھ سے فارم نکل گیا تو کیا ظاہر ہے، پھر اتنی لمبی لائنیں ہوتی تھی، کہاں سے ملے گا؟ اسی طریقے سے جب سیل لگتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگی یہ بات کہ آئی فون، جو پہلا آئی فون ہے غالباً میرے خیال سے شاید وہ فری ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، مجھے صحیح سے اس کا علم نہیں ہے، لیکن اس آئی فون کو لینے کے لیے لوگ رات رات بھر لائنیں لگاتے ہیں، اور وہاں پوری رات وہاں رکتے ہیں، اور صبح اٹھتی جب لائن لگنے کا ٹائم آتا ہے تو وہ سب سے پہلے جا کر لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ مجھے وہ مل جائے۔ اسی طریقے سے وہاں سیل بھی لگا کرتی ہے، امریکہ وغیرہ میں، دوسرے کچھ ممالک میں، تو وہ رات سے وہاں پر ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور تاکہ ہم سب سے پہلے لائن میں لگیں اور سب سے پہلے فائدہ اٹھا لیں۔ تو یہ اتنی ایفرٹس لوگ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں اتنی ایفرٹس کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں فائدہ نظر آ رہا ہے، اس کی ویلیو کا اندازہ ہے نا، اس پلاٹ کی، اس موبائل کی، اس گھر کی، اس کی ویلیو کا اندازہ ہے۔ تو جب کوئی دنیا کے جو بادشاہ ہیں، جب وہ کوئی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ آپ اتنے بجے پہنچ جائیں، ہم آپ کو فلاں چیز دیں گے، تو ہم فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن ایک وعدہ ہمارا رب بھی تو کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ 1/3 رات جب ہوتی ہے نا، رات کا آخری حصہ، اس وقت اللہ تعالیٰ سب سے نیچے والے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، ہے کوئی جو مجھے پکارے؟ ہے کوئی جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں؟ کوئی ہے؟ اللہ پکار رہا ہے، اللہ رب العزت پکار رہا ہے خود، کوئی ہے؟ کوئی ہے جو مجھے پکارے، یا سب سو رہے ہیں غفلت کی نیند؟ میں بلا رہا ہوں کائنات کا رب، انا ربکم، میں رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ رب کون ہوتا ہے؟
خالق، مالک، مدبر، مصور، پالنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، زندگی دینے والا، سانسیں چلانے والا، ہاتھ پاؤں دینے والا، آنکھوں کی نعمت دینے والا جن سے ہم دیکھتے ہیں، کانوں کی نعمت جس سے ہم سنتے ہیں، رزق کی نعمت جسے ہم مزے لے لے کر کھاتے ہیں، ذائقے کی نعمت، محسوس کرنے کی نعمت، گھر کی نعمت، بستر کی نعمت، تن ڈھکنے کے لیے لباس کی نعمت، بے شمار نعمتیں، بے شمار نعمتیں دینے والا رب، انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ کوئی ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی دعا قبول کر لوں؟ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے، میں اسے بخشش دے دوں؟ میں بخش دوں گا اسے، جو بھی اس وقت مجھ سے بخشش طلب کرے گا میں اسے بخشش دے دوں گا، اور مجھ سے جو مانگے گا میں دوں گا۔ کائنات کا رب خود کہہ رہا ہے آؤ مجھ سے مانگو، میں دوں گا، لیکن کوئی ہے ہی نہیں اس کو پکارنے والا، کوئی ہے ہی نہیں اس سے مانگنے والا، کوئی ہے ہی نہیں بخشش طلب کرنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں جو مسلمان اللہ سے چیز مانگے، اللہ سے جو چیز مانگے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو جس کو ویلیو کا اندازہ ہوگا نا، وہ اس موقع کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ یہ دنیا کے حقیر فائدے، ان کے لیے جن کے لیے ہم جان لگا دیتے ہیں زندگی بھر، سب کچھ قربان کر دیتے ہیں ان عارضی نعمتوں کے لیے، اور یہاں کیا مل رہا ہے؟ یہاں ابدی نعمتیں دینے والا رب مل رہا ہے، اس کائنات کا رب جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، سب ہے ہی اس کے ہاتھ میں۔ اسی رزق کی تلاش میں در در پھر رہے نا، اور رزق تو اسی کے ہاتھ میں جس کے ہاتھ میں رزق ہے وہ پکار رہا ہے۔ ہر جگہ، ہر جگہ تھکا رہے ہیں خود کو، تھکا رہے ہیں خود کو، اس لیے کہ زندگی میں عیش و آرام چاہیے، آسائشیں چاہیے، امیر بننا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ٹارگٹ سیٹ کیے میں اپنے، کسی کو کچھ بننا ہے، کسی کو کچھ بننا ہے۔ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اسی کو ناراض کر رہے ہیں، اسی کو اوور لک کر رہے ہیں جو دنیا دینے والا ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اسی نے تو دینا ہے سب کچھ، اور اسی کو اگنور کیا ہوا ہے، اسی کی پکار پہ لبیک نہیں کہہ رہے۔ وہ پکار رہا ہے، ہم سو رہے ہیں، وہ بلا رہا ہے، ہم نیند کے مزے لے رہے ہیں، خراٹے لے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آؤ مجھ سے مانگو۔ اللہ خود بلا رہا ہے، سوچیں، کائنات کا رب خود بلا رہا ہے، خود موجود ہے قریب ترین آسمان پر، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد گزار بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم کو تہجد کی نماز پڑھنے والا بنا دے۔ سب سے پہلے جو حکم تہجد کا آیا وہ سورہ مزمل میں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مزمل میں، اے چادر میں لپٹنے والے، رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات میں کھڑے ہو جایا کرو، رات کا آدھا حصہ یا آدھے سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ کر لو۔ یعنی کہ یہ حکم اس وقت آیا تھا جب نبوت شروع میں آئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا پورا قرآن نازل ہونا تھا، شریعت کا بوجھ ان کے اوپر آنا تھا، اور ان کو بہت بڑے بڑے کام کرنے تھے، دنیا میں اسلام کو پھیلانا تھا، بہت بڑے بڑے کام کرنے تھے، تو اس کے لیے ان کو تہجد پڑھنا ضروری تھی، کیونکہ تہجد وہ نماز ہے جس میں ہمارا کنیکشن اپنے رب سے اسٹرانگ ہوتا ہے، اور اس کنیکشن سے ہمارے اندر وہ پاورز آتی ہیں جس کے ذریعے سے ہم دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں کرنا۔ تو اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر، یعنی تھوڑا حصہ چھوڑ دو، باقی پوری رات عبادت کرو، یا آدھی رات کر لو، یا آدھی سے کچھ زیادہ کر لو، یا اس سے کچھ زیادہ کر لو، اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچل جاتا ہے۔ اگر اپنے اندر تبدیلی لے کر آنی ہے صحیح والی تو تہجد سے ہی آئے گی۔ اور کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا؟ اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے، تاکہ انسان بہت اچھے سے اللہ سے بات کر لیتا ہے۔ دن میں تو تم لمبی مصروفیت میں رواں دواں رہتے ہو، دن میں تو مصروفیات ہوتی ہیں، ذہن 10 چیزوں میں لگا ہوا ہوتا ہے، گھر کے کام ہیں، برتن دھونے ہیں، صفائی کرنی ہے، ماسی سے کام کرانا ہے، بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، کھانا پکانا ہے، 10,000 کام ہے، فرصت ہی نہیں ہے۔ اور اپنے پروردگار کا ذکر کرو اور سب سے الگ ہو کر پورے پورے اسی کے ہو رہو۔ یہ وہ وقت ہے جس میں انسان پورا پورا اللہ کا ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مصروفیت نہیں ہے، کوئی انٹرپشن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ اور بندہ، ون ٹو ون، بس، اور کوئی نہیں ہے دونوں کے درمیان، اور اللہ قریب ترین ہے اس وقت۔ کون سا اللہ؟ جو مشرق و مغرب کا مالک ہے، یعنی اس کائنات کی ہر چیز کا مالک وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے۔
اس لیے اس کو کارساز بنا لو، اس کو اپنا وکیل بنا لو، کارساز بنا لو، سب کچھ کرنے والا اسی کو بنا لو، کیونکہ وہی تو مالک ہے۔ اور دوسرا کام کیا کرو کہ اور جو باتیں یہ کہتے ہیں ان پر صبر سے کام لو اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کر لو۔ کیا کرو؟ تہجد میں اٹھ کے عبادت کرو، اور دن میں کیا کرو کہ جو لوگ کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہیں ان پر صبر کرو، خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کر لو۔ بس اپنے کام سے کام رکھو، جو تکلیف دیتے ہیں ان کی باتوں کو اگنور کرو، زیادہ بات مت کرو، بس بہت زیادہ لوگوں میں گھسو مت، بس اپنا حق ادا کرو، اس سے زیادہ نہیں۔ بہت زیادہ کوئی تکلیف دے رہا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، کنارہ کشی اختیار کر لو اور صبر کرو، خوبصورت طریقے سے صبر کنارہ کشی اختیار کرو۔ ایسے نہیں کہ تعلقات خراب کر کے قطع رحمی کر لی، نہیں، کنارہ کشی، تھوڑا سا ڈسٹینس کر لو۔ کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں، کتنی پیاری تعلیمات ہیں، اور یہ شروع کے احکامات ہیں۔ تو یہ ہے وہ اصل سکون کی کنجی، سکون کی چابی، یہاں سے ملے گا سکون، یہ اصول ہے اصل۔ اور قرآن میں سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب کس طرح دی ہے کہ بے شک ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے، ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، یعنی رات کے وقت ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ایمان کی علامت کیا ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہے وہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور دوسرا وہ رات کو جو ہے وہ اٹھ کر اللہ کے آگے قیام کرتے ہیں، یعنی بستر سے ان کے پہلو الگ رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہے اب کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم پھر اگر رات میں پہلو نہیں رکھنا بستر پہ تو پھر دن میں سونا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دن میں قیلولہ کرنا ہے، کچھ دیر کا، 40 منٹ کا یا 1 سے 1.5 گھنٹے کا بھی کر سکتے ہیں، لیکن رات کو سونا بھی ہے اور جاگنا بھی۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ تہجد کی ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، اور جب چاہے لوگ دیکھیں جہاں پر اس کا ذکر ہوگا نا تہجد کا، وہیں پر ہمیں اخلاق بھی سکھایا جا رہا ہوتا ہے، آپ نے نوٹ کیا؟ اور لوگ ان سے جب چاہے لوگ ان سے بات کرتے ہیں سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں، تو انہیں سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں جو اپنے رب کے لیے راتیں سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ ایک تو ان کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ نرمی سے چلتے ہیں، مطلب ان کے اندر تکبر اکڑ کچھ نہیں ہوتا، بہت کاندھے جھکا کر رہتے ہیں اور عاجزی سے رہتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے کوئی اس طرح کی جہالت کی بات کرتے ہیں تو سلامتی پیش کرتے ہیں ان پر اور وہاں سے گزر جاتے ہیں، وہیں پر کھڑے ہو کے گالیاں نہیں دیتے، ان سے بحث نہیں کرتے، ان سے لڑتے نہیں ہیں۔ کہیں پر بھی کوئی جاہل انسان اگر ان سے الجھنے کی کوشش کر رہا ہو تو وہ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اور دوسری ان کی کیا نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کے لیے راتیں سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی عزت اور شرف رات کا قیام ہے، مومن کی عزت اور شرف رات کا قیام ہے۔ حضرت سالم تابعین میں سے تھے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی خواب دیکھتا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سناتا تھا۔ میں بھی خواب دیکھتا تھا مگر کسی کو سناتا نہیں تھا۔ میں اس وقت جوان تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں سویا کرتا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے مجھے لیے جہنم کی طرف لے گئے، وہ کنویں کی طرح لپٹی ہوئی تھی اور اس کے 2 کنارے تھے، اور اس میں کچھ لوگ تھے جنہیں میں پہچانتا تھا۔ میں کہنے لگا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جہنم سے۔ پھر ایک اور فرشتہ ہم سے ملا اور اس نے کہا ڈرو نہیں۔ میں نے یہ خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، میں نے یہ خواب اپنی بہن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب سنایا۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ خواب سن کر؟ انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ، جنہوں نے یہ خواب دیکھا تھا، کہ عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، کاش وہ رات کو نماز پڑھا کرتا۔ سالم کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رات کو اس کے بعد سے عبداللہ بن عمر رات کو بہت کم سوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ قیام اللیل کرنے والوں کے چہرے اس لیے خوبصورت ہوتے ہیں کیونکہ وہ تنہائی میں اللہ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ امام شافعی کے لیے آتا ہے کہ وہ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، ایک علم کے لیے، ایک نماز کے لیے اور ایک آرام کے لیے۔ اچھا چلیں اب بات کرتے ہیں کہ تہجد کا وقت کون سا ہے، جو کہ حدیث میں آتا ہے کہ 1/3 حصہ جو رات کا ہے، جو آخری تہائی حصہ یعنی 1/3 حصہ اور آخری والا یعنی فجر سے پہلے والا جو 1/3 حصہ ہے، تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ وہ ایسے پتہ چلے گا کہ ہم کیا کریں گے کہ جو عشاء کا وقت ہے نا اور فجر کا جو وقت ہے نا اس کو نکالیں گے، کیلکولیٹ کریں گے کہ کتنے گھنٹے نکل رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر عشاء ہو رہی ہے 8 بجے اور فجر ہو رہی ہے 5:30 بجے، تو یہ ہو رہے ہیں پورے 9 گھنٹے، تقریباً 9.5 گھنٹے۔ اب یہ جو 9.5 گھنٹے ہیں ٹوٹل، ان کو ہم ڈیوائڈ کریں گے 3 سے، تو یہ کیا بن رہا ہے؟ 3 گھنٹے اور 10 منٹ کا ایک حصہ بن رہا ہے۔
تو اب آخری حصہ جو ہے فجر سے پہلے کا اگر ہم 3 گھنٹے اور 10 منٹ نکال لیتے ہیں تو یہ ٹائم آ رہا ہے 2:20 یعنی 2:20 پر رات کا تہائی حصہ شروع ہو جاتا ہے، آخری تہائی۔ تو اس کے بعد آپ کا تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ اب اگر 2:30 نہیں اٹھ سکتے تو ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ عادت ڈالنی ہوتی ہے نا، تو 2:30 نہیں تو 3 بجے کا ٹارگٹ رکھ لیں کہ مجھے 3 بجے سے 5 بجے تک تہجد پڑھنی ہے۔ یہ 2 گھنٹے کے دوران مجھے یعنی 4 5 ساڑھے 5 ڈھائی گھنٹے، یہ 2.5 گھنٹے مجھے تہجد پڑھنی ہے۔ تو اب اگر آپ کا ٹارگٹ یہ ہوگا نا تو کم از کم آپ 1.5 تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے اپنا ٹارگٹ ہمیشہ ہائی رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ ہائی سوچا اونچا سوچیں گے نا تو کم سے کم تک تو پہنچ ہی جائیں گے۔ تو اب یہ ہے کہ مجھے اگر ویسے تو 3 گھنٹے 3.25 گھنٹے کا ٹائم ہے وہ پورا نا، لیکن چلے میں 3.5 گھنٹے 3.25 گھنٹے نہیں پڑھ رہی تو میں ایٹ لیسٹ 2 گھنٹے پڑھ لوں، ٹھیک ہے؟ 2 گھنٹے پڑھ لوں تو اگر مجھے 2 گھنٹے تہجد پڑھنی ہے تو مجھے 3:30 بجے سے شروع کرنی ہوگی، 3:30 سے 5:30 تک، ٹھیک ہے؟ تو میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ مجھے 3:30 بجے اٹھنا ہے، لیکن میں آہستہ آہستہ گریجولی اپنی عادت سیٹ کروں گی۔ تو مجھے 5:30 کا ٹائم ہے تو مجھے 5 بجے سب سے پہلے میں 5 بجے اٹھنے کی عادت ڈالوں، ٹھیک ہے؟ کہ ایٹ لیسٹ میں خالی وتر پڑھ لوں اٹھ کر رات کو، نفل نہ بھی پڑھوں وتر پڑھ لوں۔ 3 دن تو میں یہ کروں، اس کے بعد میں تھوڑا اور پیچھے کر لوں ٹائم اور میں اٹھ کے 2 نفل پڑھ لوں، پھر تھوڑا اور پیچھے کر لوں ٹائم، پھر 4 نفل پڑھ لوں۔ اس طرح کرتے کرتے میں اپنا ٹائم ڈیوریشن بڑھاتی جاؤں اور پھر میں باقی ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں بات کر لیں گے کہ تہجد میں کیا کیا عبادتیں کرنی چاہیے اور دعاؤں کا وغیرہ کا۔ تو بس یہی ہے، خیر چلیں مختصر بات کر لیتے ہیں کہ تہجد کی خاص تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو ہم پڑھتے ہی ہیں نا، تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، بس اس کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے ساتھ کیا لگانا ہے؟ و بحمدہ استغفر اللہ، و بحمدہ استغفر اللہ، حمدہ دوبارہ لگانا ہے اور استغفر اللہ کہنا ہے۔ تو یہ تہجد کی تسبیح خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پڑھا کرتے تھے، یہ ضرور پڑھ لیا کریں، درود شریف کی ایک تسبیح پڑھ لیں اور استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لیں۔ تو میرا خیال ہے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ پھر کسی وقت موقع ملا تو تہجد کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ ابھی رمضان آ رہے ہیں تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ رمضان سے ہی عادت بنا لیں اور وہ عادت پھر کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ سے دعا بھی کیا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے تہجد پڑھنے کی توفیق عطا کر دیں۔ اور دوسری ٹپ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سوئیں کہ یا اللہ آپ پلیز مجھے تہجد کے لیے اٹھا دیجیے گا اتنے بجے، ٹھیک ہے؟ آہستہ آہستہ اپنے ٹائم پیچھے لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے؟ 5 بجے پھر 4:30 پھر 4 اس طرح کر کے۔ اگر آپ کو صبح بہت زیادہ کام ہوتے ہیں، دن میں سونے کا بالکل وقت نہیں ملتا تو پھر آپ تھوڑا کم ٹائم کے لیے اٹھیں، 1 گھنٹہ میکسیمم، بس 1 گھنٹے کے لیے اٹھ جائیں۔ 5 بجے اذان ہو رہی ہے تو 4 بجے اٹھ جائیں، 6 بجے اذان ہو رہی ہے تو 5 بجے اٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے جی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔